evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. 5 अगस्त की तहरीक से कबल तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आ गई हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। कहा जा रहा था कल की इस मुलाकात से बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। इस मुलाकात में बानी ने पार्टी की क़यादत के इख्तलाफात पर नाराज़गी का इजहार कर दिया है। दिलचस्प बात अलबत्ता यह है कि आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के लाहौर आकर 5 अगस्त के बजाय 90 रोज़ा एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने ये भी कहा था कि देखते हैं कि बानी PTI क्या कह रहे हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ का बयान जो आया है उससे ये लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर का लाहौर जाना और तहरीक के हवाले से बयान देना एक्चुअली बानी को पसंद आया है, जबकि जो उनसे इख्तलाफ कर रहा है या उनसे इख्तलाफ रखने वालों को वो नापसंद कर रहे हैं। इस हवाले से बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि पार्टी रहनुमा ज़ाती इख्तलाफात को एक जानिब रखें और तमाम तर तवज्जो तहरीक पर मरकूज़ रखें। लेट्स वॉच हर। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ, उनकी किताबें बंद हैं, उनकी टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने जाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल खत्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। कल आलिया हमजा बार बार कह रही थी कि जो बानी PTI कहेंगे वही होगा। ये कौन लोग हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। अलीमा खान ने कह दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत पंजाब गई थी और बानी PTI ने इस पर खुशी का इजहार किया है। लेट्स वॉच इट। PTI के मिल के पार्लियामेंटेरियन सारे लाहौर गए थे और ये पंजाब के लिए बहुत हौसला अफजाई थी। और GT रोड से गए थे। आपको पता है 2-2.25 साल में कितना जुल्म हुआ है पंजाब के अंदर और लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, और इसलिए जो MPs हैं और सारे MNAs थे PTI के, ये सारे मिल कर गए। अब उसको अगर आप साइड ट्रैक कर दें और उसको डाइल्यूट कर दें, असली मकसद ये तहरीक के आगाज का ये था, ये इमरान खान को बताया था और इस चीज़ की इमरान खान भी मतलब हमने सबने इसको अप्रिशिएट किया था और आप भी करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद आलिया हमजा को ओहदे से हटाने की कयास सराहियां हो रही हैं। आज खिलाफ मामूल सलमान अकरम राजा शदीद गुस्से में नजर आए और मीडिया से गुफ्तगू में आलिया हमजा पर बरस पड़े। लेट्स वॉच इट। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर ये अंदर बैठ के मामला नहीं थे तय। क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत। आप लोगों ने उनसे राब्ता किया, उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। सर इससे तो लगता है आलिया हमजा माफी मांगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ये अंदरूनी मामला है। सर इससे तो लगता है कि आलिया हमजा को फारिग किया जा रहा है। कोई फारिग नहीं किया जा रहा, वो अपना काम करे। ओके, अगर इस पे एडिटोरियल कमेंट देना हो तो ऐसे कभी देखा नहीं सलमान अकरम राजा को। पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौर खान ने आलिया हमजा और शेख वकास अकरम के इख्तलाफात को मामूली कहा है। उन्हें भी देखिए। आलिया हमजा की जो बातें आ रही हैं, पार्टी के अंदर से जो बातें आ रही हैं, ये 90 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। जब इस किस्म की बातें आ जाती है तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मेरी दोनों से बात हुई है, शेख वकास साहब से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामला है वो हम अंदर इंस्टेड ऑफ ये कि बाहर आ जाए, तो इंशाल्लाह ताला मजीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी। PTI के अपने अंदर इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, अब वो पब्लिकली भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को शायद इस बात का फ़ायदा ही है कि आपस में लड़ाइयाँ मंजर-ए-आम पर हों और हुकूमत को कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नज़र ना आए इस वक्त। मोहम्मद ज़ुबैर साहब एंड मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अगर इजाज़त दें, आपके हवाले से खबर आई थी, फैसल चौधरी साहब ने एक खबर दी थी, फिर हमने उनसे ये बात पूछी अपने प्रोग्राम में, सो उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिए।
زبیر صاحب جو تھے ان کی اپروول جو ہے عمران خان صاحب نے خود دی تھی. آپ زبیر صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں اور گور صاحب سے بھی بات کر سکتی ہیں, اور ایون کے دعوت نامے بھی ارسال ہو گئے, اور سم ہاؤ یہ کہا گیا کہ زبیر صاحب پہ دباؤ ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ شاید یہ کسی دباؤ کا شکار ہو گئے, اور انہوں نے زبیر صاحب کو ابھی تک شامل نہیں کیا, اور ہی واز آن ہز وے ٹو اناؤنس جوائننگ. زبیر صاحب آپ اس کو کلیریفائی میرے خیال سے کر بھی چکے ہیں, لیکن کیونکہ اختلافات پی ٹی آئی میں اتنے سارے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ انہی اختلافات کی وجہ سے آپ کی جو شمولیت ہے وہ بھی ڈیلے ہوئی یا کینسل ہوئی. اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں شاید ان کو یہ ایک مشورہ دیتا کہ یار ہر پولیٹیکل پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں آپس میں اختلافات نہیں ہوتے. ایک سمپل سی طریقہ کار ہے اس کو ہینڈل کرنے کا کہ بھئی آپ پبلک میں نہ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سو اختلافات تو ہونا ظاہر ہے, نیچرل ہے, اتنی دباؤ میں ہے پولیٹیکل پارٹی, مشکلات کا شکار ہے. ان کے بہت سے لیڈرز جو ہیں ان کو گن پوائنٹ پر پالیٹکس چھڑوا دی گئی. باقی جو کافی سینئر جو کہ اچھے سمجھے جاتے تھے, جن کو پارٹی کے ورکرز بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں, ان کو آپ نے پچھلے 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی میں ایک وہ تو کیفیت ہوگی کہ ان کی پریشانی بھی ہوگی, مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. ایوری تھنگ ہیز گون اگینسٹ دیم اینڈ ایوری تھنگ ہیز گون ان فیور آف دا رولنگ رجیم. چاہے وہ رگ کیے الیکشنز اور جس انداز سے کیے گئے, اینڈ دے گاٹ اوے ود اٹ. 26 امینڈمنٹ کیا, کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیا. الیکشن کمیشن کا ہمیں حال پتہ ہے. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, وہ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ. تو اس حد تک تو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ جی آئی گیو دیم اتنا فیئر کوشچن دینا چاہیے. لیکن جس طرح سے اب اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی پارٹی کا کوئی تو نہیں تاثر دیتے. اور جہاں تک میرا آپ نے سوال پوچھا تھا, میں جان کے اس کو اوائڈ ہی کر رہا تھا اور اوائڈ ہی کروں گا. اتنا تو بتا دیں کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنی تھی عارف علوی صاحب کے ساتھ؟ نہیں, عارف علوی تو دبئی میں ہیں, اور وہ میرا خیال ہے وہ تو دبئی سے میرا خیال کیا ہے شور ہی از ان دبئی, بیکاز ان کو فیئر ہے کہ وہ یہاں آئیں گے تو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں. ظاہر ہے اگین جعلی کیسز بنائے گئے ہیں, ان کے سارے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں. صرف ان کے نہیں, ان کی فیملی کے بھی اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں. سو وہ تو دبئی میں ہی ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی, مطلب ان کے ساتھ نہیں کرنی تھی. لیکن باقی میرے خیال ہے میں اس پر کمنٹ باقی نہیں کروں گا. ان کے ساتھ نہیں کرنی تھی, آپ نے یہ کلیئر کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اٹس یور رائٹ کہ آپ اس پہ نہیں کامنٹ کرنا چاہتے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, آپ کو پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کے لیے کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ یہاں تو آپس کی لڑائیاں ہی ہو جا رہی ہیں, پبلکلی ہو جا رہی ہیں. ابھی میں نے وہ سٹیٹمنٹ چلایا نہیں, I'll play it later on, کہ ایون جو لوگ نہیں لگتے زیادہ آپ کو لڑنے بھڑنے والے, سلما اکرم راجہ صاحب غصے میں نظر آ رہے ہیں, بیرسٹر علی ظفر ایک دوسری طرف عالیہ حمزہ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں, دوسرے لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. سو جہاں پہ ایشو آپ کا چینی سکینڈل ہو سکتا ہے, آپ کا حکومت کی گورننس ہو سکتا ہے, اپنا مینڈیٹ ہو سکتا ہے, یہاں پہ ایشو عالیہ حمزہ اور علی امین گنڈا پور ہے. سو کیسی اپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت؟ There is no opposition in the country. اپوزیشن کون سی اپوزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں فریہ؟ پچھلے 1 سال میں اس ملک میں کیا کیا نہیں ہو گیا. 8 فروری کو الیکشن چوری ہو گیا, لیکن اس کے اوپر کیا احتجاج ہو سکا, کیا بات ہو سکی؟ دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا, کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو حکومت بیٹھی, اس حکومت کے جو اقدامات ہیں, جو پچھلا پورا 1 سال گزرا, آج سب سے اہم گفتگو ہونی چاہیے چینی سکینڈل کے اوپر, کہ کس طریقے سے جو شوگر انڈسٹری ہے, شوگر کارٹیل ہے, جس کی حکومت کے اندر موجود لوگ ہیں, کس طریقے سے انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دیا, بلکہ اس عوام کو مہنگی چینی فروخت کرنے کے لیے آج جو 200 روپے کلو کے حساب سے عوام چینی خرید رہی ہے, کہ کس طرح انہوں نے اربوں روپے بٹور لیے, لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. سیلریڈ کلاس, تنخواہ دار طبقہ, اس پچھلے 1 سال کے اندر ان کے ساتھ جو ہوا, they're the only ones جو سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں ہمارے ٹیکس میں, they're paying through their nose, لیکن ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے. آپ کے ملک میں اس وقت 19 تاریخ کو تمام جو چیمبرز ہیں, اس ملک کے تمام جو بزنس مین ہیں,
انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے, پورا ملک شٹر ڈاؤن ہوگا 19 تاریخ کو, لیکن اپوزیشن اپنی لڑائیوں میں مصروف ہے. کسان تباہ و برباد ہو گئے, آپ کی 5 بڑی فصلیں بحران کا شکار ہو گئی, لیکن ان کا ترجمان کوئی نہیں ہے, کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس پہ ان پہلے 6 مہینوں میں, یہ جو اس سال کے ہیں, تقریباً 3 لاکھ کے قریب پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے روزگار کی تلاش میں. 22% کے قریب آپ کے ملک میں اس وقت بے روزگاری کی شرح ہے, کوئی گفتگو نہیں. تو یہ دیکھیں 93 ممبر ہیں اس وقت تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں کے ملائیں تو اور تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی ہے. اور پھر وہ زمانہ یاد کریں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی اور 17 سیٹوں کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس 2/3 اکثریت والی حکومت کو آگے لگا کر رکھا ہوا تھا. تو یہ 93 ممبران, یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہونا اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی, یہ ہم سب کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایشوز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے. جو سیاست لوگ چاہتے ہیں اس سیاست کی طرف ہم نہیں آ پا رہے. اب جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, جو ابھی آپ نے یہ سارے کلپ سنائے بھی, ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آ رہا ہے. اور لوگ کس کی قیادت میں باہر نکلیں گے؟ جب لوگ دیکھیں گے کہ یار ہم جو ہمیں باہر نکالنے والے ہیں وہ آپس میں یکجا نہیں ہے, وہ آپس میں ان کی گفتگو ایک نہیں ہے, تو پھر ہم کس کے پیچھے نکلیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس دور حاضر کا, کہ جس میں اپوزیشن کا جو رول تھا, خیر حکومت بھی ختم ہو چکی ہے. کون سی حکومت اپنی جگہ پر قائم ہے؟ ایک نام نہاد وزیر اعظم بھی ہے, ایک نام نہاد کابینہ بھی ہے, اسمبلیاں بھی ہیں, لیکن ان کی اصلیت تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ جو آئیڈیل ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے کسی بھی اپوزیشن پارٹی یا فگر کے لیے کیپٹلائز کرنے کے لیے, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. رائٹ. آپ نے چینی اسکینڈل کا ذکر کیا, ہم اس پہ نظر بھی ایک ڈال لیتے ہیں. چینی امپورٹ کے معاملے پر آئی ایم ایف نے اعتراض اب اٹھایا ہے کہ امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ٹیرف کا خاتمہ $7 ارب کے پروگرام کی خلاف ورزی ہے. آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں کہ حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد پر تمام ٹیکسز معاف کر دیے, جس پر آئی ایم ایف کی جانب سے ناراضگی کا اظہار ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کا فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کر دیا ہے اور اسے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے چینی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کی مخالفت کی تھی. وفاقی کیبنٹ نے وزارت خزانہ کی مخالفت کے باوجود ٹیکس چھوٹ کی سمری منظور کی تھی. ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. چینی اسکینڈل ایک بار پھر سامنے آ چکا ہے. زبیر صاحب, اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں, شوگر مافیا نے حکومت کو مجبور کیا کوٹ ان کوٹ کہ وہ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے. اجازت مل گئی, اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے. ہر سال یہی معاملہ ہوتا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. آپ نے تو خود اس کے اوپر مجھے یاد ہے پریس کانفرنسز کی تھی پی ٹی آئی کے زمانے میں. سو یہ کیا, ہوز ریسپانسبل فار دس؟ تو سیدھی حکومت ہی ہے. لیکن میں ذرا چینی اسکینڈل کو ہی لے کے اور جو دوسرے ایشوز ہیں جو آپ نے سوال پوچھا تھا مصطفیٰ سے بھی کہ اپوزیشن کے حوالے سے, آئی تھنک جتنی ناکام یہ حکومت رہی ہے, چاہے وہ چینی کا اسکینڈل آیا ہے یا جو ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی تھی ابھی مصطفیٰ کھوکر نے, اسی طرح سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, اسی طرح سے جو ٹیکس کا نظام ہے جس میں بھرتا بنایا گیا 550 بلین روپے کے قریب اینول لیول پر سیلریڈ کلاس سے ٹیکسز لیے گئے ہیں. اور تمام شعبوں میں اگر ہم دیکھیں, آپ گروتھ ریٹ دیکھیں, آپ اکانومی دیکھیں, آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں, آپ گورننس دیکھیں, اسکینڈلز دیکھیں. اسکینڈلز اس لیے بھی سامنے نہیں ہے, ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ اس لیے حکومت سروائیو کر رہی ہے بیکاز دیر از نو کریڈیبل اپوزیشن. مطلب آپ اسمبلی میں بجٹ کے پیپرز پھاڑنا از نو اپوزیشن. اس کو آپ کا ایک خاص طور پر اگر پی ٹی آئی کا ذکر کیا جائے, پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے امنگ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس. اور ایجوکیٹڈ مڈل کلاس یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو چاہ رہی ہے کہ حکومت نیکسٹ ٹائم وہ بنائے. ان کے پاس کوئی اکنامک پلان ہے, یہ اکانومی پر کوئی بات کرتے ہیں, سولرائزیشن پر کتنی بات ہو رہی ہے, مفتاح اسماعیل بات کرتے ہیں, وہاں سے اویس لغاری بات کرتے ہیں. ویئر از پی ٹی آئی از مسنگ ان آل آف دس. شوگر کرائسس ہوا, مطلب اگر میرے پاس ایک فورم ہوتا تو ڈسمینٹلنگ آف دس گورنمنٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. مطلب ایٹ لیسٹ ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل, آل سیگمنٹس آف دا پاپولیشن,
چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، دہشت گردی کے حوالے سے کے پی میں یا بلوچستان میں یا سندھ انٹیریئر سندھ خاص طور پر جو ایشوز ہیں اور جو کرپشن کے پیپلز پارٹی ریکارڈ قائم کر رہی ہے سندھ میں، وہ لارجلی ان نوٹس جا رہا ہے، کوئی آواز ہی نہیں اٹھانے والا، اور یہ زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ سو مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بھی میرا ایک تھوڑا سا گلہ ہے کہ وہ گرینڈ اپوزیشن پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ایک بڑی میٹنگز ہوئی تھیں اس کے بعد بالکل وہ بھی ریٹریٹ کر گئی ہے۔ سو آئی تھنک سم کائنڈ آف اپوزیشن ہیز ٹو بی دیئر۔ اب شوگر کرائسس جو ہے اس میں دونوں طرف سے فائدہ جو ہے رولنگ رجیم ہے تھوڑا سا تو وہ بتا دیں گے کون سی پریس کانفرنس جو آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں بتا رہا، جوانی پی ٹی آئی وہ بھی بتا دیں گے گرینڈ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوا۔ نہیں، گرینڈ اپوزیشن کا تو مصطفیٰ سے پوچھیں گے کیا ہوا۔ اپنے سیاست اگر الائنس آپ نے بنانا ہے تو الائنس میں جو سب سے چیزیں پہلے سر فہرست ہونی چاہیے وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب ہم نے کیا اس ملک کے اندر کوئی رولز طے کرنے ہیں کسی گیم کے، جو ہم آپس میں سیاسی مخالفتیں جو سیاسی دشمنی میں بدل چکی ہیں انہیں کیسے ختم کرنا ہے۔ ہمیں آپس میں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرنی پڑے گی، ایک نئے میثاق کی بات کرنی پڑے گی کہ جس میں تمام جماعتیں، جو جماعتیں حکومت میں بھی ہیں اور جو اپوزیشن میں بھی ہیں، کہ وہ ساری مل کر یہ طے کر لیں کہ جی آپ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے، ہم وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، ہم حکومت حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے اور حکومت گرانے کے لیے کسی دوسری جماعت کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے۔ تو یہ بنیادی نکات ہیں کہ جن کے اوپر ایک الائنس بن سکتا ہے، بننے کی اشد ضرورت بھی ہے، عوام کے ایشوز بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر اس خواہش کا اظہار کیا جائے کہ جی ہم نے بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو پھر باقی جتنے پلیئرز ہیں اپوزیشن کے، ان ساروں کے ذہن میں ایک خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کہ یہ اگر بات صرف انہی سے کرنی ہے اور پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں کرنا تو یہ تو پھر اسی گیم کی دائروں کے سفر کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو اس دائروں کے سفر کو توڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے، نہ کہ وہی سیاست کہ آج اس کے زلف کے اسیر ہیں تو کل ہم ان کی زلف کے اسیر ہو جائیں، اور بس اگر اتنی سی خواہش ہے تو دس از نو پالیٹکس۔ اور پھر دیکھیں آپ، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا، ان کا یہ ایک اپریہنشن اپنی جگہ پر بجائے اپریہنشن ہے کہ ہم اگر کسی اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو ایک جماعت، بڑی جماعت برملا کہتی ہے کہ ہم نے گفتگو ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو یہ اپریہنشنز لوگوں کی موجود ہیں۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں اپنی ناک سے آگے سوچنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ یار ہم نے اس ملک کے اندر ایک ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی اپنی خوشحال زندگی بھی گزار سکے، رول آف لا بھی ہو، جس کے اندر جوڈیشری بھی 26ویں آئینی ترمیم کے جس طریقے سے کانکر کر لی گئی کہ ایک پلائنٹ جوڈیشری بھی نہ ہو، جوڈیشری اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، میڈیا کو پیکا لاز کے ذریعے نہ دبایا جائے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا اپنی ذات سے آگے نکل کے سوچنا پڑے گا، اور وہ کلیئرٹی انفارچونیٹلی ابھی سیاسی جماعتوں میں اس کا فقدان ہے۔ رائٹ زبیر صاحب، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں، پی ایم ایل این کے اوپر بھی مشکلات آئیں، یس پی ٹی آئی پہ مشکلات ہم کمپیریزن میں کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ آئیں، لیکن مشکلات وہاں پہ بھی تھیں، کارنرڈ وہ پارٹی بھی تھی۔ فرق کیا تھا؟ ایک اس وقت گرینڈ الائنس بن سکا، اب نہیں بن سکا، اس وقت ایک تحریک چلی، اب وہ نہیں چل سکی، کیا ڈفرینٹ ہے؟ کیا ان کے پاس مریم نواز نہیں ہے، محمد زبیر نہیں ہے، یا کیا فرق ہے؟ اچھا، ایک تو وہ اس میں بھی بڑا تضاد تھا۔ اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این میں دو دھڑے تھے، اور بالکل کلیئر کٹ دو دھڑے تھے، ایک مفاہمتی گروپ اور ایک مزاحمتی گروپ، اور مفاہمتی گروپ کو لیڈ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے اور مزاحمتی گروپ کو مریم نواز کر رہی تھی، اور اتنا زیادہ تضاد تھا کہ ذاتی عمرہ میں ظاہر ہے مریم نواز تھیں، اور جو مفاہمتی گروپ والے تھے شہباز شریف گروپ، جس میں ایک نام لوں جیسے، وہ 10 کلومیٹر قریب بھی نہیں نظر آتے تھے آل دوز ایئرز بائی دا وے، مطلب، اور وہ شدید مخالفت تھی۔ بٹ ایک اصول طے تھا، ایک اصول بڑا کلیئرلی طے تھا کہ یار بیان بازی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف،
جو بھی ایشوز ہیں اس کو انٹرنلی ریزالو کریں گے. شدید مخالفت تھی, شہباز شریف صاحب ناراض تھے, انہوں نے بلا کے جھاڑا کہ بھائی آپ لوگ یہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں فوج کو اس قسم کی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو لیکن ایک کم سے کم اتنا ڈسپلن ضرور تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے شامل نہیں ہونا اس مزاحمتی تحریک میں, بیکاز ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو نواز شریف کا تھا, جو مریم نواز کا تھا, کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, پاور ٹاکس ٹو پاور, کہ بھائی آپ پاور ڈسپلے کریں گے. اور آل وی آسکڈ واز نیوٹرلٹی, کہ بھئی آپ نے سپورٹ کر لیا عمران خان کو, آپ نے جو کچھ بھی کر لیا, اب آپ پیچھے چلے جائیں, بیرکوں میں چلے جائیں, اینڈ لیٹ اس ڈیل ود عمران خان اینڈ دین گورنمنٹ. دیٹ واز ویری کلیئر. سو آئی تھنک دیر کین بی ڈسپلن ود ان, اور پی ایم ایل این واز ناٹ ایز powerful in terms of the support of the people as PTI is today. So yet I can't understand why can't they put this discipline in the party. اور یہ by the way discipline ایسا نہیں ہے کہ آپ opposition میں تو لوگ اس چیز کو بھول جائیں گے, کل کو آپ نے حکومت میں بھی ہونا ہے. تو اگر آپ آج اس قسم کی تحریک میں, اور کچھ میں ان کو دے سکتا ہوں مارکس گریس کہ جی وہ پارٹی لیڈرشپ نے, یہ سلمان اکرم راجہ از اے نیو پرسن ان دا پارٹی, وہ سیکرٹری جنرل ہے, بیرسٹر گور چیئرمین ہے, بٹ اسٹل 30-40 جو بھی ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کو بیٹھ کے آپس میں یہ تو فیصلہ کر لینا چاہیے. اور اس کا امپورٹنس ہے, اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, اٹ از اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. سفر کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے عوام. چینی مہنگی کس کی جیب سے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام. پیسے کون بنا رہا ہے؟ رولنگ ایلیٹ پیسے بنا رہا ہے. تو چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, انڈسٹریز ہے, جو بھی سیکٹر ہے, جو بھی سفر ہو رہا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو سفر تو جیب تو ظاہر ہے غریب عوام کی اور مڈل کلاس کی جا رہی ہے, ان کے لیے نقصان ہو رہا ہے, ان کے اوپر پریشر ہے. رائٹ. سو اگر ہم اس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں, مصطفیٰ نواز, ماضی میں علی امین گنڈاپور 3 مرتبہ ورکرز کو چھوڑ کے اسلام آباد سے چلے گئے, بٹ ایٹ لیسٹ وہ ایک لیڈنگ فگر اس وقت ہیں. علیمہ خان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے ورکرز کی. بشرا بی بی نے کوشش کی تھی لیکن وہ بھی ظاہر ہے اب وہ باہر نہیں ہے. اس وقت آپ کو لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی پی ٹی آئی میں؟ میرے خیال میں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے بہت پچھلے چند سالوں میں سختیاں برداشت کی ہیں. ان کا ایک بہت بڑا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے, لیکن اس کے باوجود جو لوگ اتنے مشکل حالات میں بھی کھڑے رہے تحریک انصاف کے ساتھ, ان ساروں کی خواہش تو یہ ہے کہ حالات نارملائزیشن کی طرف جائیں اور ان کا جو حصہ ہے پاکستان کی سیاست میں, ان کا جو وجود ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کو تسلیم کیا جائے. مسئلہ تو یہی ہے کہ اس وجود کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اب اس وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اور جو عمران خان صاحب کا موقف ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے, جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, پبلکلی اختلاف کرتے ہیں اور بڑا سنگین طریقے سے کرتے ہیں, جارحانہ انداز سے کرتے ہیں, تو اس سے پھر وہ تمام بڑا طبقہ پاکستان کا مایوس ہوتا ہے جو تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتا ہے کہ یار ہم نے تو ان لوگوں کا, ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ 8 تاریخ کو ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. اس دن بہت مشکلات تھیں, تحریک انصاف کے نہ کوئی جلسے ہوئے تھے, لیڈر جیل میں تھا اور مختلف نشانات تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے تو ووٹ دیا. ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ ہم تحریک انصاف کے وجود کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں پاکستان کے عوام, بلکہ کہ وہ ایک مقبول ترین جماعت 8 فروری کی مشکلات کے باوجود ابھر کر سامنے آئی. تو اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا, اس کو آگے لے کر جانا, وہ تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا کام تھا. پھر ہماری اب شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہے, یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہے, دیگر ان کے رہنما جیل میں ہیں. تو آئی تھنک وہ سارا جو انہیں ان سختیوں کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے کہ وہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ان کا نہیں رہا, عمران خان صاحب تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے, کئی دن گزر جاتے ہیں, ہفتے کئی دفعہ گزر جاتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو وہ جو پھر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز کو بھی جنم دیتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے جماعتوں کو تیار رہنا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی میری تو یہی استدعا ہوگی کہ وہ کسی ایک شخص کے اوپر اعتبار کریں اور کسی ایک شخص کو پارٹی کے فیصلے اگر ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو اس ویکیوم کے دوران کسی ایک شخص کو اتنا با اختیار بنائے
کہ جس کی زبان کو, جس کی بات کو عمران خان کی بات سمجھا جائے, تو تب یہ جا کر تھوڑے سے ان کے جھگڑے ختم ہوں گے. ابھی تو ہر شخص جاتا ہے اور وہ باہر ایک مختلف کہانی لے کر آتا ہے, تو اس سے بہت بڑی کنفیوژن ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے. کہ دیکھیں ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت اور اس کا آپس میں اس طرح اختلاف کرنا اور ایک یونیفائڈ پوزیشن, اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, اس کے اوپر نہ رکھنا اور نہ پوزیشن لے سکنا, یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. رائٹ. تو بھائی صاحب, مینوائل ہم نے سنا کہ خان صاحب کے اب بچے آئیں گے پاکستان میں اور وہ کوشش کریں گے ان کو جیل سے چھڑوانے کی. حکومت نے بڑا سخت ری ایکشن دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک اچھی کوشش ہوگی؟ میرا خیال ہے ان کے بچے ہیں, ظاہر ہے عمران خان ان کے والد ہیں, ہم کبھی بھی کوئی چیز ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو کتنی تڑپ ہوگی کہ عمران خان صاحب جیل میں اور وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, زبان سے, کلچر سے, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے وہ یہاں رہے نہیں ہیں تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بٹ ایز اے فادر تو, اینڈ آئی ایم شیور دے آر پراؤڈ آف دیئر فادر, اور وہ چاہیں گے کہ وہ جو بھی کنٹریبیوشن کر سکیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا فریاد, دس از یہی المیہ پاکستان کا. ایک وقت تھا مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کوششیں کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے, اور اس کے بعد نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے لیے, اور ان کے لیے جو مشکلات تھیں, پاکستان نہیں آ سکتے تھے. شاہ نواز کو جو بھی ہوا وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, بٹ وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی پیرس میں. اس حسن نواز اور حسین نواز نہیں آ سکتے تھے جب نواز شریف جیل میں تھے یا مریم نواز جیل میں تھی. سو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم وی آر سینگ دس تھنگ, اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ عمران خان کلیم کرتے رہے ہیں موروثی سیاست, تو ابھی جس طرح سے ان کی بہن بھی کوششیں کر رہی ہیں, ان کی وائف نے بھی کوششیں کی ہیں, ان کے بچے آتے ہیں, تو میرے تو خیال ہے بالکل آنا چاہیے اور حکومت کو گھبرانا نہیں چاہیے. قاسم آ رہے ہیں, قاسم خان جو بھی ان کا پورا نام ہے, تو وہ آ کے کیا کر سکتے ہیں, تھوڑا سا امپیکٹ کریٹ ضرور کریں گے, لیکن بالکل کوشش کرنی چاہیے, امریکہ جانا چاہیے, ساری دنیا میں جا کے بتانا چاہیے کہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر وہ اتنی اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. یا میں یہاں ایک چیز اور کہوں گا کہ دیکھیں, جو ہمارے جو فیصلہ سازی کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی میں لوگوں کو, مثال کے طور پر اسد عمر, مثال کے طور پر فواد چودھری یا شیریں مزاری اور بہت سے دوسرے درجنوں لوگوں کو فورس کریں گے پولیٹکس چھوڑنے کا, اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ جس میں آپ کے بہت اینکر ساتھی وغیرہ بھی ہیں وہ تالیاں بجائیں گے کہ دیکھیں جی ڈر کے بھاگ گئے. ہر ایک کا ایک حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک برداشت کرے گا. دس از اے اونلی فیڈرل پارٹی ان پاکستان ٹوڈے, سو بائی بریکنگ دا فیڈرل پارٹی آپ فیڈریشن کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ایک تعمیر ہونی شروع ہوتی ہے. سو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اس کی توڑ پھوڑ اب بس کر دیں اور ان کو ایک فری ماحول میں کام کرنے کی آزادی دیں. اوکے, سو لاسٹ ورڈ ٹو یو مصطفیٰ نواز, کی آپ کے خیال سے ڈائناسٹک پالیٹکس مجبوری ہے پاکستان کی؟ لیکن میں اس بات کو کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان اگر آ رہے ہیں تو یہ کوئی ڈائناسٹک پالیٹکس والے سلسلے کی جانب تحریک انصاف چل پڑے گی. اگر وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہے, یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے. باہر طور جو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے پاکستان میں اور جنوبی ایشیا میں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اب لیکن وہ جو پرانے سٹرکچرز تھے وہ سارے کرمبل کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, آج کا جو پاکستان ہے جس میں 64% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں, جو تیزی سے بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے زیادہ اربنائز ہونے والا ملک ہے. 65% پاکستان اس وقت ایک اربنائزڈ ملک ہے. اس میں ان پارٹیز کی جو ریلیونس ہے وہ اتنی رہ نہیں گئی, اسی وجہ سے نہیں رہ سکی کہ جماعتیں خود تبدیل نہیں ہو رہی. آپ انڈیا کے اندر دیکھیں, وہاں پر کانگریس کے اندر ایک کرائسس ہے کہ راہل گاندھی بڑا سٹرگل کر رہے ہیں, اور وہ سٹرگل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ جماعت تبدیل نہیں ہو پا رہی. تو یہ نئے دور کے جو تقاضے ہیں, تمام جماعتوں کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے نوجوان کے لیے آپ 50 سال پرانے نعرے لگائیں اور سمجھے کہ وہ ان نعروں پہ جھوم اٹھے گا, ایسا نہیں ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ gentlemen for being on the program. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد سے انکار کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. بھارت عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے باوجود سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد سے انکار کر رہا ہے. اس حوالے سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت حالیہ جنگ میں پاکستان سے شکست تسلیم ہی نہیں کر پا رہا ہے. لیٹس واچ اٹ. بھارت کو پاک بھارت جنگ کے بعد پوری دنیا میں سفارتی جنگ ہزاری کا سامنا کرنا پڑا. بھارت نے پہلے تو پاکستان کے ساتھ ساتھ چین اور ترکی کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا, رانگلی ایکیوز کیا, لیکن اب مودی سرکار نے ایک نیا پینترا بدل لیا ہے. بھارتی وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر چین کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. اس حوالے سے دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا. ڈاکٹر قمر چیمہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. بھارتی وزیر خارجہ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے جو اجلاس ہے وزیر خارجہ کا, اس کے سلسلے میں چائنا میں موجود ہیں. 5 سال بعد بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے. حالیہ جو پوری سچویشن ہے پاک بھارت جنگ کے بعد, اس میں بھارت کی جانب سے چین پر پاکستان کی مدد کے الزامات بھی لگائے گئے. اس بیک گراؤنڈ میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے دورہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ تو ظاہری بات ہے, جانا ہی تھا انہوں نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے, یہ اس کو مس نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان بھی آئے تھے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورم کو اگنور کرنا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھارت کے اندر اب ایک اسٹریٹجک انزائٹی ہے. وہ انزائٹی یہ ہے کہ انہوں نے تو پچھلے 10 سال لگا کے امریکہ سے تعلقات کو بہت اوپر لے کے گئے تھے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات انسرٹن ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ چائنا سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں, آج جو ڈاکٹر جے شنکر نے وہاں سٹیٹمنٹ دی, اس میں کیا تھا؟ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی کی رسپیکٹ کی جائے. تو بیسیکلی تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری زمین پہ آپ موجود ہیں, اس زمین سے آپ نکل جائیں. تو انڈیا کے اندر بھی یہی بحث ہو رہی ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں چائنا کے مزید قریب ہونا چاہیے. اور اب یہ جو ڈریگن ایلیفنٹ ٹینگو یا ڈانس کی بات ہو رہی ہے, اچھا 2 دن پہلے دیکھیں, 4 دن پہلے دیکھیں, 10 دن پہلے دیکھیں, کیا تھا کہ چائنا نے جناب پاکستان کے ساتھ مل کے ہمارا یہ حال کر دیا ہے اور ہم ترکیے کو نہیں چھوڑیں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں چائنا سے دوستی کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں ترکیے کو, کہہ رہے ہیں ہم آپ سے دشمنی کریں گے. سو بیسیکلی بھارت بالکل کنفیوز ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے وہ اپنے جا کے تعلقات چائنا سے ریپیئر کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ریپیئر کر رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پتہ ہے پاکستان چائنا کے تعلقات میں کتنی مضبوطی ہے. لیکن آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جس طرح چائنا نے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں درار ڈالی ہے کہ انڈیا نے جو کوارڈ جیسے پلیٹ فارم ہے ان کو سیکیورٹی کمپوننٹ نہیں بننے دیا, اب انڈیا کوشش کرنے لگا ہے کہ میں کسی طریقے پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں بھی درار ڈالوں یا اپنی سپیس بنانے کی کوشش کروں اور کہیں پہ میں چائنا کو نیوٹرل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ اب انڈیا کی ایک نئی کوشش ہوگی. بٹ چائنا بھارت کو 102 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے تجارتی پابندیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا بھی کہا انہوں نے. آپ نے کہا کہ ان کی کوشش یہی ہے. کیا پاکستان کو کنسرن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کو میرا نہیں خیال کہ کوئی کنسرن ہے. یہ انڈیا کی ظاہری بات ہے, وہ تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب ہم سے تعلقات اچھے کریں. دیکھیں, یہ $125 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. انڈیا کوئی 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی امپورٹ کرتا ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارا انڈیا چائنا کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اور لیکن پاکستان کے حوالے سے ان کو یہ ہے کہ ہمیں مینیج کرنا چاہیے چائنا کو. لیکن ان کو یہ چیز کا نہیں پتا کہ پاکستان اور چائنا کے انڈیا جو تعلقات ہیں وہ کس طرح کی پارٹنرشپ ہے. اس کو ظاہری بات ہے انڈیا کو بہت ٹائم لگے گا سمجھنے میں. انڈیا کو ایک نی جرک ریئیکشن یہ دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو ٹیرفس کی بات بھی کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت اینٹی امریکنزم کی فضا جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے, امریکہ ہمارا دشمن ہے. اور آپ پتہ ہے انڈیا کے اندر تو امریکہ کے جھنڈے جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں. بھارت چین کے ساتھ تعلقات تو بحال کرنا ہی چاہتا ہے جیسے کہ ابھی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی, لیکن بھارت کے اندر بھی مودی سرکار کے مخالفین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. کانگریس کے بعد اب بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی حکومت کے خلاف کھل کر اعلان بغاوت کرتے دکھائی دے رہے ہیں.
بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت کی جانب سے فوج کے اخراجات کے مطالبے پر یہ کہا ہے کہ اگر یہ مطالبہ جاری رہے تو پھر ہم جنگ کے موقع پر پاکستان سے لڑنے کے بجائے پاکستان کو دہلی تک راستہ فراہم کر دیں گے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, ذرا دیکھیے. ڈاکٹر قمر چیمہ, پاک انڈیا کے تنازع سے بھارتی پنجاب انکریزنگلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہا ہے مودی سرکار کی ہندوتوا پالیسی سے یا اینٹی پاکستان پالیسی سے. انڈیا کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ اس سینس میں ہے کہ جو پنجابی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جناب پاکستان سے تعلقات ختم کر دیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں سردار کہتے ہیں, ہمیں غدار کہتے ہیں, جس طرح یہ بھگوت مان سنگھ کو آپ نے سنایا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کرتارپور کوریڈور بند کر دیا گیا ہے. اور پھر ریسنٹلی جو دلجیت دوسان کی جو مووی تھی اس کے اوپر ایک جو کنٹروورسی کھڑی کر دی گئی کہ جناب تم نے پاکستانی ایک ایکٹریس کو کیوں اس میں ڈالا. تو مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب اب دوبارہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے ہیں, جس بھی بیس کے اوپر انڈین پنجاب اور ہریانہ اور یہ جو نارتھ ہے اس میں بڑی ایک ریزنٹمنٹ ہے کہ نریندر مودی صاحب اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور جب سے سب سے بڑی بات جو اگر آپ ان سی ایم صاحب کی بات سنیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں ایک ماضی میں ہمیں جب یہ انڈین فوج لڑنے آئی تھی یہاں پہ جو ایک واقعے ایک انسیڈنٹ کے بعد, تو ہمیں 7.5 کروڑ کا بل بھیج دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کیا فوج بھارتی فوج رینٹ پہ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی دیکھیں آپ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس طرح یہ چیز جو ہے وہ کی گئی ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے what I understand and what I have realized کہ یہ ایک ریزنٹمنٹ ہے. اور یہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہے, لیکن پنجاب ذرا طاقتور ہے, بولتا ہے, اس کے پاس اس کی بات سنی جاتی ہے. اور ہمیشہ سے اس نے نریندر مودی کا یہ جو ہندوتوا کی پالیٹکس ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے بھگوت مان جو ہے وہ ذرا سخت بول رہے ہیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس خاص طور پہ ہم آپ کو مسلسل دکھا رہے ہیں کہ بھارت کا جو پنجاب کی پبلک ہے ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے اس حوالے سے. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو, اینڈ بھارت میں یقیناً اس کے اوپر سیریس ایک تھاٹ پروسیس ضرور ہونا چاہیے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.